अफवाह यही है कि लोगों को गधे का गोश्त खिलाया जा रहा है। सारे आवाम को पता है कि इदारे इधर मौजूद है, वो ये तफ्तीश करे कि वाकई ये होटलों पे सप्लाई होता था या चाइना वालों के पास जाता था। आपका कहना है कि वो जो स्लाटर हाउस की वीडियो लीक हुई थी और वो जो गधे नजर आए थे हमें, वो चाइना वालों के लिए थे। आप जो अपना किचन है उसको ओपन कर दें ताकि लोगों के सवालात ही खत्म हो जाएं आपसे। अगर आपका गोश्त हम कैमरे के सामने ला के रखें और वो आप खुद हमारे कैमरे के सामने टेस्ट करके बताएं, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अच्छा जी, ये गोश्त आ गया है, इसको आप भी टेस्ट करेंगे। पहले वाला मैं कहूँगा, फिर बाद में तुम। पहले रमज़ान में हमने इफ्तिताह की 5 किलो चावल से। जब रमज़ान खत्म होने वाला था तब हमारा चावल 25 किलो था। फिर सीडीए का ऑपरेशन आया, कोका गिरा दिया, फिर हमने दूसरा सेटअप कर दिया, वो भी सीडीए की जगह दी। फिर बस सीडीए के ऑपरेशन आ गया, फिर वो गिरा दिया। कभी कोई इस तरह का क्लाइंट आया हो जिसने कहा हो कि मुझे गोश्त चाहिए लेकिन लंबी टांग चाहिए गोश्त में और वो गधे का होना चाहिए? अगर एक कस्टमर आपका खाना खा रहा है और वो आपको ये बात करता है कि मुझे ये गोश्त में गड़बड़ नजर आ रही है या मुझे ये गोश्त, अगर सीधे अल्फाज में कहें तो गधे का लग रहा है, आप उसको क्या जवाब देंगे? आप उसको क्या बोलेंगे उस टाइम? इधर लेबॉर्ट्री है, गोश्त ले जाए, उधर चेक कर ले। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात। मैं हूँ अरीब जदून पॉडकास्ट में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल एक मसला इंतहाई पीक पर चल रहा है कि इस्लामाबाद ख़ास तौर पे तरनोल में गाय और बकरे की गोश्त की जगह गधे का गोश्त खिलाया जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और असल बात है क्या, ये जानने के लिए आज हम मलंग जान रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं। मलंग जान रेस्टोरेंट के ऑनर से आज हम बात करेंगे और आपको भी मिलवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है, तुम ठीक हो, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हाजी साहब, सबसे पहले तो हम बेसिक से आएंगे कि मलंग जान रेस्टोरेंट कब शुरू हुआ और इसके शुरू होने की वजह क्या थी? हमने स्टार्ट मीरानशाह से लिया था, तो उधर ज़रब आज़म शुरू हो गया, फिर हम बन्नू आए, हाँ, बन्नू में 1 साल काम किया, फिर 2014 में हम तरनोल इस्लामाबाद आए। 2014 में तरनोल इस्लामाबाद है। और सारे भाइयों को पता है कि हमारी कहानी ये है कि एक छोटे से खोखे ने हमने स्टार्ट लिया था, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सेटअप दिया है। चलें जी, माशाल्लाह। जब आपने छोटा सा खोखा स्टार्ट किया था, तब पहली डिश आपने क्या, उस खोखे पे डिश क्या थी आपकी? बन्नू पुलाव। सही है। और पहली चीज़ भी हमने पुलाव शुरू किया, क्योंकि ये रेसिपी हमारा खुद है। हाँ, जितने भी हमारे बन्नू के लोग हैं, अक्सर जो है ना बस इसमें माहिर है, पुलाव का काम करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जिधर जिधर भी आप मिलेंगे बन्नू पुलाव के नाम से वो बन्नू का होगा। ठीक है। ये बन्नू पुलाव सबसे पहले बना कब था और सबसे पहले बनाया किसने था इसको? ये तो हमारे इलाके के जो बड़े है, उसने मेरे ख्याल में 85 से स्टार्ट लिया है। अच्छा, 85-84 से स्टार्ट लिए, ठीक है। बन्नू से और मुख्तलिफ इलाकों से उसने स्टार्ट लिया था। बन्नू पुलाव तो हर जगह मिलता है, हमें हर शहर में मिलता है। तरनोल इस्लामाबाद का जो मलंग जान रेस्टोरेंट है और इस पे जो बन्नू पुलाव मिल रहा है, इसमें ऐसी क्या खासियत है कि लोग स्पेशल यहाँ खाने आते हैं और बड़े दूर दूर से आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बन्नू पुलाव जो है ये किसी छुपा छुपा बात नहीं है। इसमें तो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर बीफ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुद जो सिस्टम है, अपना स्लेटर हाउस है, ठीक है। और जो है ना खुद मंडियाँ करते हैं, जाते हैं खुद माल लेके आते हैं, और रजिस्टर शुदा स्लेटर हाउस है हमारा। ऐसा भी नहीं है कि हम जो है ना अपनी तरफ से बनाया हुआ है। तो बेसिकल बात जो है पुलाव में, वो बीफ है हमारा। सही है। और इस बन्नू पुलाव के अलावा कोई ख़ास आपकी डिश जो यहाँ पे मशहूर हो? हमारे जो मटन में रोस्ट ज़्यादा चलता है, ठीक है, मटन नमकीन ज़्यादा चलता है, ठीक है। और बीफ में पुलाव हो गया और चपली कबाब, ये ज़्यादातर चलते हैं। सही होगा। अच्छा हाजी साहब, आपको जिस तरह पता है आजकल जो है तरनोल, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और तरनोल जो है निशाना बना हुआ है मुख्तलिफ़ अफवाहों का। क्या इसका ये हल नहीं हो सकता कि आप जो अपना किचन है उसको ओपन कर दें ताकि लोगों के सवालात ही ख़त्म हो जाएं आपसे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह, आप जैसे भाई आते हैं और कस्टमर भी आते हैं, ये सवाल करते हैं, तो पहले हम उसको ये कहते हैं कि पहले आप किचन का विज़िट कर ले, ठीक है, स्लेटर हाउस का विज़िट कर ले, फिर जाकर मलंग जान पे खाना खा ले। सही है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ओपन है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, जो भी भाई हमारा आता है कस्टमर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुतमईन है
جو ملنگ جان پہ آتے ہیں نا وہ الحمدللہ مطمئن ہے. باقی تو سوشل میڈیا ہے, کس کس کی منہ ہم بند کروا سکتے ہیں, ہر چیز ہمارا کھلا ہوا ہے. مطلب آپ اپنے کسٹمرز کو کھلی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کا سلاٹر ہاؤس بھی وزٹ کر سکتے ہیں, آپ کا کچن بھی وزٹ کر سکتے ہیں, ان کو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنی تسلی کر کے کھانا کھا سکتے ہیں. یہ اس کا حق بھی بنتا ہے. آپ جس ہوٹل پہ جائے پہلے تسلی کر لے پھر کھانا کر لے. اچھا, جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے اسلام آباد میں, خاص طور پہ مین ترنول میں, اور جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہے وہ آپ کی برانچ ہے ملنگ جان افیکٹ ہوئی ہے, تو آپ اس میں کیا پراپر وضاحت پیش کرنا چاہیں گے کہ جو افواہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جہاں افواہ یہی ہے کہ گدھے کا گوشت دیا جا رہا ہے, لوگوں کو گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے, تو اس کی پراپر وضاحت آپ کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھو نا, جو بات ہوئی ہے سنگجانی میں سارے عوام کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں ادارے ہیں, جس کو پکڑا ہے اور جدھر پکڑا ہے یہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ادارے ادھر موجود ہے, وہ یہ تفتیش کرے کہ واقعی یہ ہوٹلوں پہ سپلائی ہوتا تھا یا چائنا والوں کے پاس جاتا تھا. تو ہم یہ ریکویسٹ ادارے کو بھی کرتے ہیں کہ بھائی ایک وضاحتی بیان آ جائے, کیونکہ الحمدللہ اوورال ہوگا لیکن ملنجار پہ پھر بھی اتنا نہیں ہے. سارے ہوٹلوں پہ اثر ہے, جتنے بھی پنڈی اسلام آباد میں سارے ہوٹلوں پہ اثر ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی حکومتی کوئی ایسا ترتیب بنائے, حکومتی ادارے کہ وہ بھائی وضاحت کر لے اس چیز کی, یہ چیز ہوٹلوں کے ساتھ منسلک ہے یا واقعی چائنا والے کے پاس جاتے تھے. اچھا, ابھی آپ نے چائنا والوں کا نام لیا, آپ کا کہنا ہے کہ وہ جو سلاٹر ہاؤس کی ویڈیو لیک ہوئی تھی اور وہ جو گدھے نظر آئے تھے ہمیں, وہ چائنا والوں کے لیے تھے, وہ پاکستان والوں کے لیے نہیں تھے؟ بالکل اسی طرح تھا. ڈپٹی کمشنر نے بیان دیا ہے, چھاپا مارے, بندے گرفتار ہوئے, ایف آئی آر دیا ہوا ہے. اچھا, مطلب وہ پاکستان کے لوگوں کو کوئی اور بھی نہیں کھلا رہا تھا؟ نہیں, الحمدللہ, اللہ معاف کرے, مسلمان اس طرح کام کرتا نہیں ہے. صحیح ہو گیا. کیا آپ کے پاس اپنے گوشت کے لیے سرٹیفکیٹس موجود ہیں, مطلب آپ کی الحمدللہ. چیکنگ ہوتی ہے؟ فوڈ اتھارٹی کا ہم نے لیا ہوا ہے لائسنس باقاعدہ, ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر آتا ہے, اس کا چیک اپ ہوتا ہے. صحیح ہے. اس سے پہلے میں نے آپ سے یہ بات کی کہ بھائی جتنے بھی ہمارے کسٹمر ہیں وہ آئے, پہلے تسلی کر لے پھر کھانا کھا لے. جب سب سے پہلے آپ نے ریسٹورنٹ کا سٹارٹ لیا, آپ نے کہا ایک ٹی ایس اے کیا تھا, ایسا ہی ہے؟ جب وہ چیز ریسٹورنٹ کی شکل میں آئی تو آپ نے پہلے دن یا پہلے ہفتے کی اگر بات کی جائے تو یہی بنو پلاؤ یا روش کتنی مقدار میں آپ بناتے تھے ایک دن کے لیے؟ ہم نے سٹارٹ رمضان میں لیا تھا. ٹھیک پہلے ہے, رمضان میں ہم نے افتتاح کی تھی ٹھیک ہے, 5 کلو چاول سے. 5 کلو چاول, ہاں, صحیح ہے. پھر دوسرے دن اسی طرح 7 کلو ہو گیا. جب رمضان ختم ہونے والا تھا تب ہمارا چاول 25 کلو کو پہنچا تھا. اچھا, ماشاء اللہ. پھر بڑھتے بڑھتے الحمدللہ ہمارا چاول 150 کلو تک پہنچ گیا اسی کوکے میں. ٹھیک ہے, پھر سی ڈی اے کا آپریشن آیا, کوکا گرا دیا. صحیح ہے. پھر ہم نے دوسرا سیٹ اپ کر دیا, وہ بھی سی ڈی اے کی جگہ تھی. ٹھیک ہے, ادھر پھر الحمدللہ تھوڑا سیٹ اپ بڑھا دیا, تقریباً 60-70 بندوں کا. صحیح ہے. ادھر 200 تک پہنچ گیا. پھر بس سی ڈی اے کے آپریشن آ گیا, پھر وہ گرا دیا. پھر جو اللہ رب العزت نے قسمت میں لکھا تھا وہ ابھی تمہارے سامنے ہے. یہ والا ریسٹورنٹ کون سی سن میں آپ نے یہ بنایا؟ ہم نے کیا ہوا ہے, یہ سیٹ اپ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیا سیٹ اپ, جی جی, یہ ہم نے 2021 میں تیار 2021 کیا ہے. میں تیار کیا, اور یہ جو ہمارے پیچھے سائڈ والا ہے یہ تقریباً 2017 سے ہے. 2017 سے. اور آج ایک دن کی مقدار کیا ہے؟ الحمدللہ آج کل جو ہمارا چاول بک رہا ہے وہ 250 کلو. 250 کلو. آپ جانور کہاں سے لاتے ہیں؟ جانور تو ہفتے میں تقریباً ہماری منڈیاں ہوتی ہے, 3-4 منڈیاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ملتان, بھولپور, زیر پیر, شیخوان, لڈن, یہ سارا منڈیاں ہم کرتے ہیں. اور آپ کا ایک دن کا کتنا جانور یہاں لگ جاتا ہے؟ جو ہمارے بڑے جانور ہوتے ہیں وہ تقریباً 20 سے لے کر 18, 15, 16 تک ہوتے ہیں. اور جو بکرے ہوتے ہیں دمبے وہ 25 سے لے کر 30 تک. ٹھیک. بھائی صاحب, آپ نے بات کی ہے کہ آپ کوئی بھی کسٹمر آتا ہے اس کو اگر شک ہوتا ہے تو وہ ضرور آپ کا کچن وزٹ کر سکتا ہے, آپ کا سلاٹر ہاؤس وزٹ کر سکتا ہے. لیکن ایک پھر بھی احتیاطاً میں بات پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ایک کسٹمر آپ کا کھانا کھا رہا ہے اور وہ آپ کو یہ بات کرتا ہے کہ مجھے یہ گوشت میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے, یا مجھے یہ گوشت اگر سیدھے الفاظ میں کہیں تو گدھے کا لگ رہا ہے, آپ اس کو کیا جواب دیں گے, آپ اس کو کیا بولیں گے اس ٹائم؟ اس کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وہ ہمارا وزٹ کر لے. اگر پھر بھی اس کو یقین نہیں آ رہا تو ہمارے ادھر لیبارٹری ہے, گوشت لے جائے, ادھر چیک کر لے. ٹھیک ہے. ہمارے اور یہ پھر اور تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بھائی صاحب, اگر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ
اگر آپ کا گوشت ہم کیمرے کے سامنے لا کے رکھیں اور وہ آپ خود ہمارے کیمرے کے سامنے ٹیسٹ کر کے بتائیں تو کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو پھر بہترین ہو گیا. ابھی ہم کیمرہ کے سامنے بھی آپ سب کو خود بھی کھا کے بتائیں گے اور حاجی صاحب بھی کھا کے بتائیں گے, کیونکہ ہمارا ملنگ جان وزٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے بزنسز کو سپورٹ کرتے ہیں, بزنسز پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو ہم نے جہاں تک سنا کہ کافی ریسٹورینٹس کو, کافی لوگوں کو اس چیز کا افیکٹ ہوا ہے کہ جو چیز چائنا والوں کو دی جا رہی ہے وہ پاکستانیوں کو نہیں دی جا رہی, اور آپ سب کو غلط فہمی ہوئی ہے اس بات سے. تو ہم نے کہا اس چیز کو کلیئر کرنا لوگوں کے سامنے بہت لازمی ہے, کیونکہ یہ چیز جو ہے کافی گھروں کو تباہ کر رہی ہے, کافی لوگوں کے بزنسز کو تباہ کر رہی ہے. حاجی صاحب آپ کے پاس بھی ورکرز ہوں گے؟ جی بالکل, 100 کی تعداد میں ہوں گے. بالکل اس طرح. اور وہ اگر کاروبار کو فرق پڑ رہا ہے تو وہ صرف آپ کو فرق نہیں پڑ رہا, آپ کے پورے ورکرز کو بھی فرق پڑ رہا ہے. بالکل اس طرح. اور ان کے وہ سمجھیں آپ ایک طرح سے اللہ پاک نے آپ کو ذریعہ بنایا ہوا ہے لوگوں کے گھر پالنے کا. بالکل اس طرح. تو آپ سب بھی کوشش کریں کہ اگر کوئی بھی اگر آپ کا یہ سوشل میڈیا کا جو مذاق ہے یہ لوگوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے, لوگوں کے گھر تباہ ہو سکتے ہیں, لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں, تو یہ آپ کا جو مذاق ہے یہ بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے کسی کو. تو کائنڈلی اس کو کرنا کم کریں. لے آئیں جی, لے آئیں. اچھا جی, یہ گوشت آ گیا ہے, اس کو آپ بھی ٹیسٹ کریں گے. اس سے پہلا نوالا میں کہوں گا, پھر بعد میں تم کہو. چلے اور کہوں گا بھی گوشت. ٹھیک ہے. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی, یہ حاجی صاحب کا بنا ہوا گوشت, یہ ابھی ہم حاجی صاحب نے آپ کے سامنے ٹیسٹ کیا, یہ ابھی ہم بھی کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حلال ہے, حلال جانور کا ہے, اور پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. اچھا حاجی صاحب, ایک مزاحیہ سی بات ہے, میں پوچھنا چاہوں گا. جی جی. کبھی کافی ٹائم اس طرح ہوتا ہے, کلائنٹ آتے ہیں, کوئی باہر کے ملک کے بھی آتے ہیں, کوئی ڈفرینٹ کلائنٹ آتے ہیں, ان کی خواہشیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کبھی کوئی اس طرح کا کلائنٹ آیا ہو جس نے کہا ہو کہ مجھے گوشت چاہیے لیکن لمبی ٹانگ چاہیے گوشت میں, اور وہ گدھے کا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ ہمارے پاس جو بھی حضرات آتے سارے مسلمان بھائی آتے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر کوئی غیر ملکی نہیں آتا. صحیح ہے. اگر غیر ملکی ہو بھی تو بھی مسلمان ہوگا. اچھا, یہ سب سوشل میڈیا پہ کافی نیوز جو وائرل ہوئی ہے, اس پہ آپ نے کوئی لیگل ایکشن لیا؟ جن بندوں نے ہمارا ذاتی طور پر نام لیا ہوا ہے, وہ ٹک ٹاکر پہ ہو یا فیس بک پہ ہو, ٹھیک ہے, ہم ان کے خلاف انشاءاللہ جو قانون کا طریقہ کار ہے اس پہ گئے ہوئے اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. کیونکہ کسی کے کاروبار پہ اسی طرح نام لینا بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں پہ اپنے وہ سوشل میڈیا پہ فلاور کو بڑھانے کے لیے, تو انشاءاللہ ہمارا کوشش یہ ہے کہ جس نے بھی لیا ہے ان کے خلاف ہم انشاءاللہ قانون کے پاس گئے قانونی کارروائی کریں گے انشاءاللہ. اچھا بھائی صاحب, لاہور والی سائڈ کے جو لوگ ہیں, ہم ایک پہلے مذاق کرتے ہوتے کہ لاہور میں گدھے کھلائے جاتے ہیں, اب وہ کافی ساری تنقید کر رہے ہیں اسلام آباد والوں پہ, اسلام آباد کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو کیا ان سے افیکٹ پڑا کاروبار میں؟ کوئی فرق تو لازمی ہے, فرق پڑتا ہے, کیونکہ آج کل جو لوگ ہیں وہ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ جاتے ہیں, اور ہمارے ادارے جو بھی ہے وہ بھی میں آپ کو کہیں گا کہ کمزور ہے, کیونکہ ایک چیز 5-6 مہینے سے یا سال سے ادھر لگا ہوا ہے اور اس کی جو ہے نا نگرانی نہیں ہو رہی, تو لازمی بات ہے فرق تو پڑتا ہے. ایک چیز تو پکڑا ہوا ہے اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے, تو لازمی فرق تو پڑتا ہے. مطلب آپ کے ریسٹورینٹ کو بھی پرسنلی بہت زیادہ فرق پڑا ہوگا؟ الحمدللہ. اور تم نے فرقنگ کو دیکھا ہوگا, اتنا فرق نہیں ہے, کیونکہ الحمدللہ ہمارے جو بھی کسٹمر ہیں جو بھی آتے ہیں ویڈیو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم مطمئن ہیں اور الحمدللہ ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے. اور یہ لازمی بات ہے کہ یہ میں اگر آپ کو کہوں کہ عزت اور زیرت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ایسا ہی ہے, بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جو نصیب میں ہوگا, جس کے پیٹ میں ملنگ جان کو جانا ہے وہ انشاءاللہ آئیں گے. ہاں, لیکن اور فرق پڑتا ہے. ٹھیک, مطلب اوور آل فرق پڑتا ہے اور کافی سارا پڑا بھی ہے. بالکل اس طرح. تو حاجی صاحب اس بارے میں کوئی آپ لاسٹ میسج آڈینس کو دینا چاہیں گے, وہ ٹرسٹ کرے, میں تو غلط باتوں میں نہ آئے؟
عوام کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کریں. اگر آپ ایک ویڈیو یا ایک وہ شیئر کرتے تو اس سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ ملنگ جان پہ کتنے لوگوں کا کام لگا ہوا ہے اور کتنے لوگوں کے چولہے ادھر سے جو ہے نا چل رہا ہے. پہلے تحقیق کرے، معلومات کر لیں، پھر جو ہے نا آپ ویڈیو شیئر کر لیں. کیونکہ جس طرح ملنگ جان آپ کو وزٹ دے گا سلیٹر ہاؤس کا، کچن کا، انشاءاللہ کوئی بھی اس طرح اور ہوٹل آپ کو نہیں دے سکتا. ہمارا ہوٹل اور ہوٹلوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، ہم سے بہت بڑے بڑے ہوٹل ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے جو محنت کی ہے اور جو ہم خود نگرانی کر رہے ہیں اس طرح کوئی بھی نہیں کر سکتا. بالکل، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ہم حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھے، ہم نے حاجی صاحب سے بات کی تو ہمیں بہت اچھا لگا. حاجی صاحب خود بہت نائس انسان ہے، بہت سادہ انسان ہے، اور ملنگ جان جو نام ہے حاجی صاحب کے ساتھ جڑتا ہے. حاجی صاحب واقعی بہت ملنگ بندے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. تو حاجی صاحب اس سے ایک میسیج نوجوانوں کو بھی دینا چاہیے ہمیں. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے نوجوانوں کو کہ آج کل کے نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، لیکن محنتیں ہمارے بزرگوں نے کی ہوئی ہیں، آپ کی بھی بہت ساری محنت ہوگی اس کاروبار کے پیچھے، آپ دن رات جاگے ہوں گے، آپ نے دن رات خواری بھی کاٹی ہوگی، تو کیا میسیج دینا چاہیں گے نوجوانوں کو اس بارے میں؟ دیکھو نا، اللہ کا یہ قانون ہے. ہوں، جس طرح میں آپ کو ایک مثال دے دوں بچے کی کہ پہلے خون ہوتا ہے، پھر ہڈیاں ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو گوشت 9 مہینے میں تیار ہوتا ہے. تیار ہوتا ہے. تو راتوں رات نہیں ہو سکتا، صحیح ہے. محنت کرنا شرط ہے. ٹھیک ہے. تو میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، محنت کرو، محنت میں برکت ہے، محنت اللہ دے گا. بالکل. اب حاجی صاحب میرا ماننا ہے، جہاں تک چند کچھ 100 میں سے 1% لوگ ہوتے ہیں جس پہ اللہ کا بہت سارا کرم ہوتا ہے، وہ محنت کے بغیر کچھ ٹائم میں، جلدی ٹائم میں کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو ہمارے 99% نوجوان جو ہیں دیکھ کے اس حساب سے چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ویسا ہوتا نہیں ہے. جس طرح آپ نے بتایا بالکل ایسا ہی ہے کہ یقین اللہ پہ ہونا چاہیے. محنت آپ تک ہے، جتنی محنت کرو گے، یقین اللہ پہ رکھو گے، کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی. ایسا باقی آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بڑی اور مہربانی. اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ. اور عوام کو حقیقت بتائے. آپ ایک بار آخری بار خود اپنی زبان سے بتا دیں کہ کیوں ان کو ملنگ جان آنا چاہیے اور کیوں یقین کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے نا کہ ہمارے پاس علماء کے ایک وفد آیا تھا کل. اس نے ایک مثال دی کہ سانپ ایک جگنو کے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو دونوں تک گئے. تو جگنو نے عرض کی کہ میں تو تمہارے خوراک کا ذریعہ بھی نہیں ہوں، تو تم ہمارے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اس نے بولا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو تمہاری یہ روشنی ہے نا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے تقسیم پہ ہمیشہ راضی ہونی چاہیے. راضی ہونا چاہیے. جس کو بھی اللہ دے یہ اس کے نصیب میں ہے. بالکل ایسے ہی. تو اللہ سے مانگو. اللہ رب العزت بہت بڑا غنی ہے، ایسا ہی ہے. ہر ایک کو دے سکتا ہے، لیکن اس سے مانگو. بالکل بالکل. آپ سب کو بھی اگین ایک بار دوبارہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، آپ کا مذاق کسی کا گھر اجاڑ سکتا ہے، کسی کا گھر بگاڑ سکتا ہے اور کسی کا کاروبار تباہ کر سکتا ہے. تو کائنڈلی اس مذاق کو کرنا بند کیجئے، سوشل میڈیا پہ اس افواہ کو پھیلانا بند کیجئے. یہ صرف حاجی صاحب سے ہی ہم نے نہیں پوچھا تھا، یہ ہم نے پراپر اس کی ریسرچ کی تھی. وہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی تھی سلاٹر ہاؤس کی، وہ نو ڈاؤٹ وہ چائنیز کے لیے ہی تھا. یہاں پہ چائنیز کام کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی، اور اس وجہ سے وہ سلاٹر ہاؤس میں موجود تھے اور انہی کے لیے وہ جاتا تھا. پاکستانی کو نہیں کھلایا گیا، نہ کھلایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور بس آپ سے یہی اگین ریکویسٹ ہے کہ اس مذاق کو کرنا بند کیجیے. حاجی صاحب اگین بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور انشاءاللہ ہماری عوام آپ کا بھی ساتھ دے گی، ہمارا بھی ساتھ دے گی، اور اس بات کو ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ.